बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं ब्लेस्ड फ्राइडे के साथ सुबह वतन का ये स्पेशल जो हमारा सेगमेंट है, स्पेशल हमने जो अपनी फ्राइडे के दिन के लिए ख़ास नशिस्त रखी है आपके लिए, उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। और नवीद निज़ामी को अल्लाह ताला ने ये भी एक इनायत की है कि ख़ास तौर पर जब हम ख़वातीन के हवाले से फ्राइडे को बात करते हैं, ब्लेस्ड फ्राइडे के लिए हमने ये दिन जो चुना है जिस पे हम सिर्फ़ अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सुबह वतन का जो प्रोग्राम होता है वो हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम हमने रखा ही इसलिए है कि हमारी वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियाँ जो हमें बार बार मैसेजेस करती थी, फ़ोन्स करती थी, जिनके हमें टेक्स्ट आते थे, सोशल मीडिया पे हमसे पूछा जाता था कि स्पेशल प्रोग्राम रखा जाए, तो हमने ये प्रोग्राम मुख्तस कर दिया है। इसमें आपको वेलकम करेंगे, आप लाइव कॉल कर सकते हैं और कॉल्स का आपको तरीका पता है कि जब भी आप कॉल करें, शॉर्ट कॉल करें और एक वक्त में एक सवाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका आपको मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हादिया मज़हर, इनको वार्मली वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और एक और बड़ी शख्सियत जिनके साथ बैठ के हम बहुत कुछ सीखते हैं और आपको भी यहाँ से रहनुमाई मिलती है इसी प्लेटफॉर्म से, मैम निगहत हाशमी साहिबा, चेयरपर्सन अल नूर इंटरनेशनल और एशियंस फर्स्ट लेडी, जिन्होंने कुरान करीम को ट्रांसलेट किया और ऐसी ट्रांसलेशन जो सहल है, जो समझने में आसान है। इनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, आज मेरा जो टॉपिक होगा, जो हमने ख़वातीन के हवाले से डिस्कस करना है, वो है औरत की तालीम व तरबियत क्यों ज़रूरी है। इस पे हम यकीनन बात करेंगे और उससे पहले मैं चलूँगा हादिया मज़हर साहिबा की जानिब और इनसे पूछेंगे कि तलावत कुरान करीम जो हमें आज ये सुना रही हैं वो किस सूरत की और कहाँ से कहाँ तक है। सूरतुल क़ाफ की आयत नंबर 16 से 26 तक। प्लीज़, ओवर टू यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل
كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد بارك جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک خوبصورت انداز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میم ڈیفینیٹلی مجھے آپ کی طرف آنا ہے اور آج کے ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. چند ایک لائنیں آپ کی اجازت سے پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گا, پھر ہم ڈیٹیل کی جانب چلیں گے. ماں کی جو گود کو انسان کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ تعلیم بہتر اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ معلم, ٹیچرز, انسٹرکٹرز اچھے ہوں. اور جس گھر میں مائیں معلمہ ہوتی ہیں, انسٹرکٹرز ہوتی ہیں, ٹیچرز ہوتی ہیں, یعنی وہ پڑھی لکھی تعلیم و تربیت سے معمور ہوتی ہیں, ایک دینی و تعلیمی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے. اور جہاں پر مائیں تعلیم و تربیت سے عاری اور بد اخلاق ہوتی ہیں, بچے بھی اس کے اثرات قبول کرتے ہیں. ہماری عورتوں کو بھی اکثر یہ شبہ سا رہتا ہے کہ ترقی اور علم و فضل کا میدان صرف شاید مردوں کے لیے ہے. عورتیں گھر میں بیٹھنے والی اور کچن سنبھالنے والی ہیں, اسے علم سے کیا واسطہ. مگر سچائی اور مذہب اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل اپوزٹ ہیں, برعکس ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں, اس نے ان کی تربیت کی, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان کی شادی کرا دی تو اس کے لیے جنت ہے. ہمیں سب سے مین جو سیکھنے کو ملتا ہے اسی حدیث مبارکہ سے مل جاتا ہے. اسی بات کو میں مزید آگے سمجھنے کے لیے اور آپ سے شیئر کرنے کے لیے, میم سے ڈسکس کرنے کے لیے ایڈ آن کروں گا. میم فرمائیے گا, تعلیم انسانوں کی بیسک نیڈز میں سے ہے کہ ان کو انسان بنایا جا سکے, بہتر معاشرے کا ایک فرد بنایا جا سکے. اسلام کی پہلی وحی اقرا یعنی پڑھنے سے متعلق ہے, اور اس کے باوجود آج تعلیم ہماری پہلی ترجیح کیوں نہیں رہی, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے؟ جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک جنرل ایجوکیشن کا تعلق ہے, پروفیشنل ایجوکیشن کا تعلق ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی وہ ترجیح بن گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کی توجہ نہیں ہے, کیونکہ انہیں اس کا آؤٹ پٹ نظر آتا ہے. کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ اتنا ہم لگائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. جب انسان جلد حاصل ہونے والے فوائد پر نظر رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی گول سیٹنگ ہوتی ہے نا, اس کے مطابق جب گول حاصل ہوتا ہے تو انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں جب لوگ انسانوں کی خیر بھلائی اور انسانی معاشروں کی بہتری اور ان کی اصلاح کو اپنا گول نہیں بناتے, اس کو اپنی ضرورت محسوس نہیں کرتے, تو خاندان جو بنیادی اکائی ہے وہاں سے لے کر پوری سوسائٹی, پورے معاشرے تک خیر اور بھلائی اٹھ جاتی ہے. اور خیر اور بھلائی کی تعلیم جو ہے اس کی پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب خود کو اس کی ضرورت فیل نہیں ہوتی تو نیچرلی خواتین کے لیے بھی اس کی ضرورت فیل نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ صرف خواتین کے لیے تعلیم ضروری خیال نہیں کی جاتی. اگر اوورال سوسائٹی کا سروے کروائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مردوں کے لیے بھی وہ تعلیم ضروری نہیں خیال کی جاتی, نہ مردوں کے لیے نہ خواتین کے لیے. اوورال دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے بہت مدت پہلے ایک سروے کروایا تھا کہ پاکستان میں قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی ریشو کیا ہے. جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے 11.1% لوگ صرف ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں.
Is it from the Muslim community جو دنیا میں پاکستان. سمجھی جاتی؟ صرف پاکستان؟ صرف پاکستان. اچھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے جو لفظوں کو جوڑ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اردو اور عربک مینوسکرپٹ تو ایک جیسا ہے. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً یعنی کہ ایک بڑا سیمپل لیا گیا اور کوئی 20,000 مساجد کے قریب سروے کیا گیا جی. کہ ان کے ائمہ مساجد کو سورہ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے. تو آپ امیجن کریں گے کہ اس کی کتنی بڑی ریشو ہے جنہیں سورہ الفاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا. او مائی گاڈ. تو آپ اگر اوورآل دیکھیے تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی. یعنی لوگوں نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے یا اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیٹ کرنے سے بہرحال ریزلٹس آتے ہیں. اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے الحمدللہ، جس وقت میں چھوٹی تھی اور جب قرآن کے پڑھنے کی بات ہوتی تھی تو اس قدر عجیب سمجھا جاتا تھا. میری اپنی پرنسپل سے بات ہو رہی تھی جب میں اسکول میں تھی، تو انہوں نے کہا آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی تو ٹھیک ہے، ناظرہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں اور ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کیوں جو ہے وہ بریک کا ٹائم آپ کو ملتا ہے تو بریک کے ٹائم میں بھی آپ بیٹھتے ہو اور لوگوں کے گروپ میں بیٹھ کے آپ قرآن کی بات کرتی ہیں، انہیں قرآن سکھاتی ہیں. تو یہ ٹائم تو فن کا ہے، کھانے پینے کا ہے، اور اس ٹائم میں جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم میں بھی اگر پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر فریش نہیں رہیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہی تو ریفریش کرنے والا ٹائم ہے، اور یہ ہے کہ سب لوگ جو اپنی چوائس سے بائی چوائس یہ ٹائم گزارتے ہیں، اور اس میں آپ کی طرف سے تو کوئی قید نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہمارا بریک ٹائم ہے. تو بریک ٹائم کو یوٹیلائز کرنا اپنی چوائس کے مطابق ہمارا رائٹ ہے. تو میں نے فیل کیا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو افراد متعین ہیں، خواتین ہوں یا مرد، آپ صرف پڑھی لکھی کمیونٹی میں دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد ہے. آپ ان کی ذہنی حالت کو دیکھیں کہ وہ بھی اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. تو آپ ایک ریموٹ ایریا میں رہنے والے اس والد سے یا اس والدہ سے کیا تصور کرتے ہیں کہ کیا وہ اس کی ضرورت کو محسوس کریں گے؟ آپ چلیے میں اس سے بھی تھوڑا سا آگے جانا چاہتی ہوں. حکومت پاکستان، چلیے پاکستان کی طرف اگر پاکستان کی بات کریں، اور پاکستان کے علاوہ اسلامی ممالک اور دنیا کے ممالک ہیں، حکومت پاکستان کے جو یعنی مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کے دوسرے یعنی جو ریاست کے 3 ستون تھے اب 4 سمجھے جاتے ہیں. ان 4 ستونوں میں دیکھیے سروے کروا کے کتنے % لوگ ہیں جو یہ اویئرنس رکھتے ہیں، یہ آگہی، یہ شعور رکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. تو جب اعلیٰ سطح پر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر سب سے زیادہ پریشانی ہوگی کہ ان کو بھی اس کا احساس نہیں، شعور نہیں ہے. جی. اور اگر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صدر پاکستان کو دیکھ لیجئے، آپ پرائم منسٹر، چیف منسٹر کو دیکھ لیجئے، کس کی ایجوکیشن ہے؟ جی. تو وہی الہی کی ایجوکیشن تو یعنی بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو جب آپ کے نمائندے جو ہیں وہ خود سمجھتے نہیں ہوں گے تو نیچرلی باقی پبلک کا کیا جا سکتا ہے؟ وہ سمجھ کیسے سکتے ہیں جب سمجھانے والے موجود نہ ہوں گے. ہمیں یہی سمجھنا ہے میم، جیسے آپ یہاں پہ ہمیں موجود ہے سمجھانے کے لیے ہماری ان تمام خواتین کو جو سمجھنا چاہتی ہیں. میں آپ کو اپنے چند دن پہلے کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. آئی واز ٹریولنگ ان اے بس. میں لاہور سے اسلام آباد ٹریول کر رہا تھا، اپنی گاڑی پہ نہیں تھا. آئی واز ان اے بس. اور بس میں نے دیکھا اینڈ شی واز اپیرنٹلی شی واز ایجوکیٹڈ لیڈی، کہ جو جس طرح بظاہر دنیاوی علوم، دنیاوی تعلیم سے آراستہ خواتین ہوتی ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے بڑا خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا کہ تھوڑی دیر بعد جب وہ خاتون نے دیکھا، میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں. شی واز ویئرنگ جینز ٹاپ، اور وہ بالکل بظاہر ایسا تھا کہ وہ ایک علیحدہ لائف ہے. لیکن مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جس ٹاپک کو بھی ہم ڈسکس کریں میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. میرا دل چاہا کہ میں ان خاتون سے، اس بیٹی سے پوچھوں کہ آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کا، لیکن فار سم ریزنز آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹیبوز ہیں، بیریئرز ہیں، میں نے ان کو نہیں پوچھا. بٹ مجھے لگا کہ جب آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہو تو پھر چاہے
کوئی بھی بیریئر ہو وہ آپ کے سامنے نہیں رہے گا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ہمارے وہ ادارے یا وہ لوگ جو اتھارٹیٹیو ہیں, اگر وہی اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہم عوام کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ اچھا جی پلیز آپ کچھ کہنے لگی تھی اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تو پاکستان میں یعنی پرائمری سطح پر ناظرہ قرآن اور ہائی اسکول میں ترجمہ قرآن لازم کر دیا گیا. لیکن میرا سوال بھی ہے اہل حکومت سے, حکومتی نمائندوں سے, کہ وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں اور وہ لوگ جو اس مملکت کا انتظام سنبھالنے والے, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے یہ سوچا گیا کہ ان کو بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بچوں کے لیے تو آپ لازم کر سکتے ہیں, لیکن بچوں کے ٹیچرز کے لیے بھی کیا لازم ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی ٹریننگ پروگرامز رکھے گئے؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ میں جب قرآن حکیم کے ساتھ دلچسپی کی وجہ سے میری پھر یعنی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں اور میں اس کا سروے کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں اوورال, تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اگر آپ ٹیچرز کو ایجوکیٹ کیے بغیر اسٹوڈنٹس پر لازم کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گیپ کہاں آئے گا, کیسا گیپ ہے, اور اس کو فل کرنے کے لیے ٹیچر کیا کرے گا؟ ٹائم ٹیبل میں کیا کیا جائے گا؟ اس پیریڈ میں کچھ اور پڑھایا جائے گا اور بچوں سے کہا جائے گا کہ گھر بیٹھ کے پڑھ لو. اب میم جیسے آپ فرما رہی ہیں یہ دو مختلف چیزیں اور یہ بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے وہ معلم, جس طرح میں نے شروع میں کہا, اگر ان کو ادراک نہیں ہے, ان کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے, تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے دیں گے؟ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینے والے, ان کو خود پراپر پڑھنا نہیں آتا, ان کے پاس خود ایجوکیشن نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے معاشرے میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ناظرہ کے لیے ٹریننگز پھر بھی دی گئی ہیں, لیکن قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کے لیے وہ لازمی سبجیکٹ ہے, اس کے مارکس ہیں. اگر ہم اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ان کی ڈگری کی, ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, تو اس اعتبار سے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو اتنا لیس ویلیوڈ تو نہ کریں کہ اس کے لیے ٹیچرز کو ٹرینڈ ہی نہ کریں. اور جو ٹیچرز ٹرینڈ ہیں ان کی ریشو کتنی ہے؟ آپ عمومی طور پر اسکولوں کا جائزہ لے کے دیکھیے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہوں. لیکن حیرت انگیز ہے, ریلی میرا جی چاہتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایسا سروے ہو جس سے یہ اندازہ لگائے ٹاپ سے لے کے باٹم تک کہ جہاں کہیں جو کوئی بھی معاملات کا ذمہ دار ہے, آیا وہ قرآن کو جانتا ہے؟ انسٹرکشن مینول ہے ہمارا, ہماری زندگی کی کتاب ہے, ہمارے ایس او پی کو ہونا ہی وہ چاہیے, ہمارے ہر جگہ کا ایس او پی وہی ہے. اب دیکھیں, آپ نے جو بات کہی ایس او پیز ایسے ہونے چاہیے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایس او پیز مقرر ہو جائیں تو اویئرنیس آ نہیں جائے گی, ہر ایک ضرورت فیل کرے گا, تو ضرورت ابھر آئی نا. جی بالکل بالکل. اچھا میم, یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں, یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم جب خواتین کے حوالے سے بات کریں, مرد بھی اس میں شامل ہیں, ہم اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, ہم دینوی تعلیم کو, قرآن کی تعلیم کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے. مجھے ایک علیحدہ سے شاخیں نظر آتی ہیں کہ علیحدہ علیحدہ دو راستے, جبکہ ہونے یہ ایک ہی راستے چاہیے. ایز اے مسلم ہمارے لیے یہی ہونے چاہیے. آپ اگر کوئی دنیاوی ایجوکیشن لیتے ہیں, پروفیشنل ڈگری لیتے ہیں, یو کین فائنڈ اے ویری گڈ جاب ان دیٹ ریگارڈنگ فیلڈ, جو بھی جس میں بھی آپ نے اسپیشلائز کیا. لیکن جب آپ قرآن کریم میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ہمارے جو مختلف کورسز ہیں, جس طرح بہت زیادہ آپ بہتر سمجھتی ہیں مجھ سے, اس کو ہم اس طرح سے ریگارڈ نہیں دیتے, پے نہیں کرتے اس طرح سے. ان کی سیلریز میں بڑا فرق ہوتا ہے, ان کے لیونگ سٹینڈرڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ہم نے خود سے بنایا ہے, یہ کیا خامی ہے, یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ کیوں ہے اس طرح کا؟ اگر ایک بچی آن لائن پڑھاتی ہے کسی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے, شی کین ارن اے ویری گڈ منی, ڈاکٹریٹ ہے, آئی ٹی ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ. لیکن اگر کوئی معلمہ پڑھا رہی ہیں, کوئی حافظہ پڑھا رہی ہیں, تو ان کے وہ اس طرح سے پے کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے, دین کا کام ہے, اس کی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے, اس کو اس طرح پے نہیں کرنا چاہیے. وائی از اٹ سو؟ اس طرح کیوں ہے؟ دیکھیے, سوسائٹی کی بنیادوں میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی ایفرٹ نظر آئے گی. تھنک ٹینکس نے سوچا, ٹاؤن پلاننگ جب ہمارے ان علاقوں کی ہو رہی تھی, یہ 1890s کی بات ہے, اس ٹاؤن پلاننگ میں ہر ولیج کے لیے 5 سروسز مختص کی گئیں کہ یہاں پہ ایک
जुलाहा होगा, एक नाई होगा, एक मोची होगा, एक तरखान होगा और एक मौलवी होगा। जी, अब मौलवी को कहाँ पहुंचा दिया? इस कैटेगरी में रख इस दिया। कैटेगरी में रखा। अब हर गांव में मौलवी को जो है वो जो स्टेटस दिया गया वो क्या था? इसकी वजह से सोसाइटी का माइंडसेट बन गया कि ये, यानी हमारे पंजाब में कहते हैं ये कमी कमीन है। मैं नहीं समझती इंसानों के दरमियान ये फ़र्क होता है, लेकिन जी। मैं प्रैक्टिकल सूरत हाल के हवाले से बात करी कि अमली तौर पर हमें यही सब कुछ नज़र आता है। तो पहली बात तो ये है कि मौलवी को कमी कमीन समझ लिया गया। उस कैटेगरी में क्यों रखा उस गया? कैटेगरी में गोरे ने रखा था ताकि दीन के साथ इस पूरी जनरेशन और इस पूरे यानी दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों का नुक्ता नज़र ही बदल जाए, और बदल गया। यानी दे प्लान डिकेड एंड डिकेड अगो। जी बिल्कुल। और वो अब उस पे बिल्कुल जो उन्होंने प्लान किया था वो काम हो रहा है उस तरह से। यानी ये मैं नहीं समझती सिर्फ डेकेड्स की बात है, ये तो सदियों की बात है, सदियों की दुश्मनी है, हमेशा की दुश्मनी है। और हमारे साथ ये मामला किया गया तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे उलमा ने जी 200 बरस तक कितनी मुशक्क़त के साथ दीन की इस लेगेसी को संभालने के लिए अपनी जानिब से कितनी कोशिश की। इब्तिदा में मदारिस के साथ जो यानी औकाफ थे, बाकी मामलात थे, तो बहुत सहूलत थी। जी जी। लेकिन गोरे ने आके यहाँ पे जिस तरह से ये सब चीज़ें ख़त्म की तो फिर मदरसा जो है वो मोहताज हो गया। गोरे ने आके सब काला किया फिर यहाँ पे। जी बिल्कुल, वो तो जी। तो आप ये देखें कि मदरसा जब मोहताज हुआ तो लोगों से उन्हें डोनेशंस लेनी पड़ी, इवन खाना और बाकी चीज़ें। अब आप मुझे ये बताइए कि जो अफराद मदरसे को फीड कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली उन्हें दे रहे हैं, वो उसे इज्जत कैसे देंगे? क्योंकि उन्हें तो लगता है इनके राज़िक तो हम हैं, जी इनको देने वाले तो हम हैं। मुझे एक गांव में ईद की नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा कि एक ग्रुप आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मुसलसल नमाजें हो रही हैं और बिला जवाज़। एक होता ना कि चलो किसी ने, यानी किसी की नमाज रह गई तो बाद में नमाज हो सकती है, लेकिन एक ये है कि भाई हम जब आएंगे उसी वक्त ईद की नमाज होगी। ओह, अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने एक खातून से पूछा कि ये क्या सिलसिला है कि आप लोग एक वक्त में आए हैं, दूसरी पार्टी के लोग दूसरे वक्त में आए हैं। उन्होंने कहा कि ये हम इन्हें गंदम देते हैं तो ये हमें नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि यानी क्या देते हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया बहुत कम मिकदार कि हम इन्हें साल की जो है वो गंदम इन्हें पहुंचाते हैं और सब लोगों के लिए ये तयशुदा है। तो ये तो हम इनको पालने वाले, हम इनका इंतज़ाम करने वाले, तो ये हमारे आगे कुछ कहने की जुर्रत रखते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब उनके अंदर जुर्रत ही नहीं छोड़ी गई कि वो किसी भी एतबार से किसी को कुछ कह सकें, वो तो किसी को फतवा नहीं दे सकते। वो जो चाहे लोग उनसे करवा लेते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी उनके हाथ में है। फिर हक कैसे आएगा? हक जी। किस तरह से आएगा? डेफिनेटली मैम, इस पर गुफ्तगू करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हादिया मज़हर साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ, जबकि मैम निगहत हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि औरत की तालीम और तरबियत क्यों ज़रूरी है। इस पर हम दोबारा बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।